अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हो क्या रहा है के साथ मैं हूं शाजिया खान। प्रोग्राम में आज बात होगी पनामा केस के हवाले से। जमात इस्लामी ने अपने दलाइल जो हैं वो मुकम्मल कर लिए हैं। शाहिद हामिद के दलाइल शुरू हो चुके हैं। मरीम नवाज़ के फ्लैट्स के हवाले से भी कुछ डॉक्यूमेंट्स जमा करा दिए गए हैं और लंदन फ्लैट की बेनिफिशरी मालिक मरीम नवाज़ नहीं है। बात करेंगे दूसरे हिस्से में वज़ीर आज़म का नारा, नया पाकिस्तान, सड़कें और बस नई, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान वही पुराना। मौजूदा हुकूमत का नए पाकिस्तान का मंशूर बुनियादी सहूलियात से नाआशना क्यों। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात होगी जनरल राहिल शरीफ की अलॉट शुदा ज़मीन क्या कोई गैर आइनी काम है। जनरल राहिल शरीफ की अलॉटी ज़मीन की खबर को मुतनाज़ा बनाकर पेश करने की क्या वजूहात हो सकती हैं। नाज़रीन, मौजूदा दिनों में पाकिस्तान का सबसे बड़ा केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है। जमात इस्लामी ने दलाइल मुकम्मल कर लिया। आज सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो नवाज़ शरीफ को भी हम बुला सकते हैं। अदालत के बाहर भी नून लीगी जो है वो इश्तियाल अंगेज़ी जारी रखे हुए हैं। आज ख्वाजा साद रफ़ीक का एक जो स्टेटमेंट है वो बड़ा ही मीडिया की जीनत बना हुआ है कि हमें चबाने की कोशिश ना करें, अगर हमें चबाने की कोशिश की गई तो आपके दांत जो है वो टूट जाएंगे। साथ साथ ये भी कहा गया कि नवाज़ शरीफ की ज़िंदगी की तमाम सफ़ात मुकम्मल हैं। तो ये उन्होंने किसको मुखातिब करके कहा। मरीम नवाज़ के हवाले से आज डॉक्यूमेंट्स जमा करा दिए गए। इन तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फ़ारूक सलीम, अयाज़ अमीर, आप दोनों को अस्सलाम वालेकुम। अयाज़ साहब, ये जो आज डॉक्यूमेंट्स शाहिद हामिद ने जमा कराए हैं कि लंदन फ्लैट की बेनिफिशरी नहीं है मरीम नवाज़, तो ये BBC, ICIJ और ये देखें कौम के साथ कौम जो महसूस हो रही है, उकता गई है, क्या है ये मजाक जो हो रहा है पनामा पेपर्स का। रोज़ एक नई चीज़ निकलती है। ये सामान रुसवाई अगर हम जैसे ढीठों के साथ भी होता तो हम भी मैदान छोड़ के भाग जाते। ये रोज़ाना हो रहा है। आज उन्होंने जो ख़त दिया है सुप्रीम कोर्ट में पढ़ के, अब पता नहीं वो वकील साहब ने लिखा है या मरियम साहिबा ने खुद लिखा है कि कुछ नहीं है, ऐसे नहीं है, मेरे खामन फलाने थे, कमीशन लिया था, ये लिया था, वो लिया था। अब मुझे जो पैसे मिलते हैं वालिद साहब से वो उनकी जो बेपनाह मोहब्बत है। अब देखें ना, ऐसे आप एक खातून के बारे में मैं तबसरा करूं। वो उनकी बेपनाह मोहब्बत जो है उसकी वजह से वो मुझे मिला। लेकिन जो सबसे दिलचस्प चीज़ है इस खत में, लेकिन मुझे जो सबसे ज़्यादा फ़ख्र है वो जो मेरा खामन तनख्वाह लेके आता था फ़ौज की और वो सिविल सर्विस की, मुझे उस पे जो है ना नाज जो है वो बहुत ज़्यादा। ये कहाँ पे, वो शायद उन्होंने साइन नहीं किया था तो उनके वकील साहब से वो कहा गया कि दस्तखत कहाँ हैं जो दरख्वास्त गुजार है, ये यहाँ पे हो रहा है। आज वो चीफ जस्टिस साहब किसी बहस के दौरान उन्होंने कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम वज़ीर आज़म को बुला सकते हैं, जैसे कि पहले सुप्रीम कोर्ट में हो चुका है सज्जाद अली शाह साहब के ज़माने में। लेकिन उसका जवाब भी याद है कौम को, जब नून लीग ने चढ़ाई कर दी थी। दिन सुबह नाश्ता किया था पंजाब हाउस हलवा पूड़ी से, जो खालिस लाहौरी नाश्ता है, और दोपहर को उन्होंने कर दिया और सज्जाद अली शाह को भगा दिया। और वो हमला करने वाले सब नवाजे गए फिर बाद में। बहुत कुछ उन पे कदन वगैरह लग गई। लेकिन जो नामवर जज साहब थे जो कमीशन में बैठे थे, सारी दुनिया को शायद इल्म हो गया था कि पीछे कौन है, उनको नज़र ना आया कि पीछे कौन है। वो देखिए ना, बात मजाक हर दफ़ा यही होता है कि जी फलानों ने हमला किया है सुप्रीम कोर्ट पे, पर बताएं तुसी हमारा क्या ताल्लुक है उससे। मॉडल टाउन में 14 बंदे मारे गए, बड़ी अफसोस की बात है, पुलिस ने मारे, पर इससे हमारा क्या ताल्लुक है। असगर खान केस में ISI जो है पैसे दे रही है, एक लंबी फहरिस्त है नून लीग के उम्मीदवारों को, तब के DG ISI एक एफिडेविट दे रहे हैं कि हमने पैसे दिए। कहते हैं पर इससे हमारा क्या ताल्लुक है। 4 फ्लैट हैं, दुनिया में धुआई हो रही है। वो जर्मन अखबार दोबारा कह रहा है कि अगर किसी को अभी भी शक है तो इसका हम दोबारा यादा कर देते हैं कि ये जो फ्लैट्स हैं मरियम सफ्तर के हैं। तो जैसा कि वो सबका केसेस में कहते हैं इसमें हमारा क्या उसमें है, हम कभी हैं ही नहीं उसके, ये नहीं है, वो नहीं है। मतलब पाकिस्तान के कानून में बड़े बड़े मजाक हुए हैं।
پر یہ جو ہے جو ان کا دفاع ہے میرے خیال اس سے بڑا کوئی مذاق جو ہے سامان ہنسی مذاق جو ہے اس سے بڑا کبھی نہیں ہو. اور لیکن روزانہ آئے دن کہیں جا رہے ہیں بالکل وہ کہیں جا رہے ہیں ایسے. اور ان کے جو متوالے ہیں جو ان کے جیالے ہیں ان کی مطلب آپ ہمت تو دیکھیں کہ ہم کیا لوہے کے چنے ہیں, لوہے کے چنے ہیں, ہمیں چبانے کی کوشش نہ کریں, ہمیں کوئی دبانے کی وہ چبانے کی کوشش. آج دو دستاویزات, دو ڈاکیومنٹس مین جو ہیں وہ سامنے منظر عام پہ آئے ہیں. ایک تو جس کا ذکر ہو گیا کہ مریم نواز صاحبہ نے جو عدالت میں جمع کروایا, اور اس میں بھی 2 پوائنٹس ہیں. ایک تو وہ تحفے تحائف کا انہوں نے ذکر کیا, اور وہ خود ہی سوال اٹھاتی ہیں اس میں کہ وائی ہیز مائی فادر گفٹڈ سو مچ ٹو می, کہ اتنے بڑے بڑے تحفے تحائف میرے والد صاحب نے مجھے کیوں دیے ہیں. تو وہ والد کی محبت کی وجہ سے, شفقت کی وجہ سے انہوں نے دیے. اور دوسرا انہوں نے کلیئر کٹ کہا کہ آئی ایم ناٹ اینڈ ہیو نیور بین دا بینیفیشل اونر آف دا 4 فلیٹس. ملکیت کے حوالے سے انہوں نے صاف انکار کیا. دوسرا جو ڈاکیومنٹ آج شائع ہوا ہے وہ دوبارہ سے وہی جرمن اخبار جو ہے, جو ICIJ والے ہیں, انہوں نے ایک اور ڈاکیومنٹ شائع کیا ہے, اور اس میں ایک خط ہے جو فائنینشیل انویسٹیگیشن ایجنسی BVI کی, جو برٹش ورجن آئلینڈ کی ہے, وہ لکھ رہی ہے. اور اس کا تیسرا پیراگراف شروع ہوتا ہے کہ دا بینیفیشل اونر آف دا کمپنی از مریم صفدر. اب یہ دونوں میں ایک بہت بڑا تضاد آ رہا ہے. پر وہ پر یہ ڈینائی کر دیں گے شاید حامد صاحب جو ان کے جی, انہوں نے آج مکمل طور پہ جتنے بھی ای میل, جتنے بھی دستاویزات ICIJ کے حوالے سے ہیں, وہ انہوں نے کہا کہ ہم سارے کے سارے مسترد کرتے ہیں, ساروں کی تردید کرتے ہیں. آج جو جرمن اخبار نے کہا کہ ایز دیر آر اسٹل ڈسکشنز اباؤٹ مریم صفدر's رول ان نیلسن انٹرپرائزز, کہ ابھی تک پاکستان کے اندر ایک بحث جاری ہے مریم صفدر کے حوالے سے اور نیلسن کے حوالے سے. اس لیے سی another ڈاکیومنٹ, ہمارا ایک اور کاغذ ڈاکیومنٹ آپ دیکھ لیجئے, نیمنگ ہر ایز بینیفیشل اونر. مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک اور دستاویز ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ فلیٹ کی مالکن صاحبہ جو ہے مریم صفدر ہیں. پر ہمیں اس سے کیا, ڈاکٹر صاحب کئی بار ہم یہاں اس پروگرام میں کہہ چکے ہیں, جو معاہدہ ہوا تھا جب یہاں سے گئے تھے سعودی عرب اور پرویز مشرف تھا, انہوں نے کہا ہوا ہی نہیں ہے معاہدہ. یہ تو کم از کم نیلسن, نیسکال اور وہاں ورجن آئلینڈ سے آئے ہیں. وہ ایسا معاہدہ تھا جس کی دستاویز جو ہے حکومت پاکستان کی تحویل میں تھی, دستخط ہوئے تھے, ایک دستخط نہیں تھا. 5-10 سال کا معاملہ نہیں تھا یار. نہیں, وہ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں, ہر صفحات پہ دستخط ہیں نیچے. انہوں نے کہا ہے ہی نہیں, ہم نے معاہدہ کیا ہی نہیں ہے. ایک قطری, ایک سعودی عرب کے شہزادے کو آنا پڑا مشرف کی دفاع میں, پرنس مکرن جو ان کا انٹیلیجنس مطلب ان کی ISI کا جو سربراہ تھا, وہ آئے, انہوں نے کاغذ لہرا کے پریس کانفرنس میں, جو کبھی کسی سعودی شہزادے نے سعودی عربیہ کی تاریخ میں نہیں کیا, ایسی پریس کانفرنس کو مخاطب کیا ہو. انہوں نے کہا یہ وہ دستاویز ہے. انہوں نے کمال معصومیت سے دوسری دن بیان جاری کر دیا, پر وہ 10 سال کے لیے نہیں تھا, وہ 5 سال کے لیے تھا. یہ شازیہ ہسٹوریکل ریکارڈ ہے, تاریخی ریکارڈ ہے. ایک دن پہلے کہہ رہے ہیں کوئی نہیں ہوا, ہے ہی نہیں معاہدہ. دوسرے دن جب وہ لہرائے, ان کا نہیں 5 سال کے لیے تھا. تو یہ یہ ICIJ کے ڈاکومنٹس کو مسترد کرنا نئی بات نہیں ہے. یہ جب وہ کر سکتے ہیں, اس کی قانونی حیثیت کیا ہے؟ ICIJ کے جتنے بھی کاغذ آئے ہیں, جتنے بھی دستاویزات آئے ہیں, ان کی قانونی حیثیت کیا بنتی؟ دیکھیں نا جی, وہ ہے یہ کہتے ہیں ہم نے چیلنج کیا. دنیا میں ابھی تک کہیں بھی ان کو چیلنج نہیں کیا گیا. ان جرمن سے پوچھا گیا ہے کل کے جو ان کا تھا کہ کہیں بھی یہ چیلنج ہوا ہے, کسی نے کہا ہے کہ یہ فراڈ ہے, فورجری ہے, دستاویز بنائے گئے ہیں. انہوں نے کہا ولادیمیر پوٹن نے بھی نہیں کیا, جس کی پتہ نہیں کس کا نام ہے, اس کی بھانجی کا نام ہے یا بھانجے کا نام ہے, اس کا ہے. تو روسیوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ یہ CIA نے بنائے ہوئے ہیں. صرف اگر انکار کیا جا رہا ہے اس کی, وہ جو اس میں ڈیٹیلز ہیں, وہ اعزاز ہمارا ہے, کہتے ہیں ہے ہی نہیں, ہمارا ہے ہی نہیں. پر میں آپ سے کہہ رہا ہوں, عدالتی حیثیت, قانونی اہمیت ان ڈاکیومنٹس کی. سر یہ تو جج صاحبان نے وہ کرنا ہے کہ وہ ڈٹرمن کرنا ہے کہ جب وہ ان کے سامنے یہ آئے. پر میں آپ کو ایک پوری تاریخ بتا رہا ہوں
मॉडल टाउन में हुआ है, हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है उससे। असगर खान से वो जो केस में पैसे लिए, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है उससे। और फिर यूनुस हबीब इनकी हुकूमत में उसने कहा जी वो जो पैसे दिए गए थे वो ये शरीफ नहीं थे, वो शरीफ थे वो ट्यूलिप होटल के मालिक, वो लाला मूसा के पास, सराय आलमगीर के पास है। ये उसने कहा जी वो शरीफ था। सर कौन सी मजाक। जो जमात इस्लामी के वकला हैं, वकील हैं, वो मुझे महसूस हुआ कि शायद फ़ी सबीलिल्लाह काम कर रहे हैं। वो जिस किस्म के दलाइल पेश करते हैं, अब उनसे जज साहब कहते हैं कि आपने ना फाइल पढ़ी है ना फैसला पढ़ा है, और उस फैसले को, ये ज़फ़र अली शाह के फैसले को आप दोबारा इस दलाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मुझे वैसे इस पे आज अफसोस हुआ। देखिए जमात जो है उसके आप फ़लसफ़े से अग्री करें या ना करें, पर एक मतलब तकड़ी जमात रही है। मौलाना मौदूदी साहब के ज़माने में कभी जमात ने ऐसी हरकत नहीं की थी कि इस किस्म के वकील खड़े कर दिए। सर ये सबसे नामवर वकील इनके लिए कल सिराजुल हक साहब से ये सवाल किया गया था, तो उन्होंने कहा कि मैंने कोई बहुत महंगा वकील नहीं किया, जिन्होंने फी सबीलिल्लाह खुद रज़ाकाराना तौर पे अपने आप को पेश किया, मैंने उन वकील को हायर किया है। देखिए वो जस्टिस एजाज साहब ने आज उनसे कहा कि आपने अपने मौक्किल का जितना नुकसान पहुंचाना था पहुंचा दिया। नहीं, मेरे ख्याल ये आपने कर दिया जो उनके साथ बहुत आज वो ज्यादती हो गई है। लेकिन शाहिद हामिद साहब ने कहा है कि मरियम नवाज साहिबा के बिहाफ पे कि मैं मालिक नहीं हूँ, बड़ा क्लियर कट उन्होंने कहा, मेरी मलकियत एक झूठा इल्ज़ाम है, और दरख्वास्त गुजार जिसने ये इल्ज़ाम लगाया है उसका अपना दामन भी साफ़ नहीं है, और दरख्वास्त गुजार जिन दस्तावेज़ात पर इन्हसार कर रहे हैं वो सारे के सारे हमने मुस्तरद किए। मुझे आप ये बताइए कि कुछ मुझे आप कोई हरबा बता दें या कानून बता दें, मेरे से कोई मुंसलिक चीज़ सबको दुनिया को पता हो, मैं इनकार कर दूं तो आप क्या करेंगे उससे? मैं कहूँ नहीं है, ऐसे नहीं है। आप कहें कि तुम प्रोग्राम में बैठे हुए थे, मैं कहूँ नहीं, मैंने नहीं बैठा हुआ। सब थोड़ा सा फ़र्क है। वो ये नहीं कह रहे हैं कि ये मेरे बच्चों के नहीं हैं, वो कह रहे हैं कि ये बच्चों की मलकियत है, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये देखिए जर्मन डॉक्यूमेंट्स जो हैं, जो अखबार में छपे हैं, वो कह रहे हैं कि मरियम सफ्तर जो हैं उनकी मालकन है उन फ्लैट्स की। वो जो ट्रस्ट वो जो बना हुआ है उसकी जो अंग्रेजी में कहते हैं बेनिफिशियल ओनर है। उन्होंने मरियम सफ्तर का नाम एक दफ़ा नहीं लिया, एक से ज़्यादा मर्तबा लिया है। वो डिनाई कर रहे हैं कि नहीं है। जो हुसैन नवाज और हसन नवाज की है वो तो वो छुपा नहीं सकते, वो तो वो मान गए हैं। अदालत से बाहर की बहस तो ठीक है, हाँ जी, लेकिन अदालत के अंदर जज साहिबान इन दस्तावेजात का क्या कर सकते हैं? सर देखिए, क्योंकि आज भी कहा गया कि इनको सबूत ना कहा जाए, मटेरियल कहा जाए। देखिए केस चल तो रहा है ना, हम देखते हैं क्या होता है। चले, बिल्कुल केस चल रहा है, और कार्रवाई के दौरान हमने ये भी देखा कि दरख्वास्त गुजारों ने वो चीज़ नहीं पेश की कि जिससे पता चले कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने ऑफशोर कंपनियां और दीगर जायदाद अपने बच्चों को लेकर दी है। कोई फरीक अब तक ये साबित नहीं कर सका। बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। और जैसे कि अदालत में पनामा केस की समाअत जारी है, लेकिन अदालत के बाहर जब अदालतें लगती हैं तो नून लीगी वुज़रा जो है जो बयानात देते हैं उनसे कुछ ऐसा एक इम्प्रेशन जा रहा है कि शायद किसी तूफ़ान के पेश खेमा जो है वो इस तरह के बयानात दे रहे हैं। आपने बात की थी आया साहब कि ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा कि हम लोहे के चने हमें चबाने की कोशिश ना की जाए, और नवाज़ शरीफ की ज़िंदगी की तमाम सफ़ात जो है वो मुकम्मल है। आपको याद होगा ख्वाजा आसिफ ने ये स्टेटमेंट दिया था कि कुछ पन्ने जो है वज़ीर आज़म की ज़िंदगी के गायब है। ख्वाजा आसिफ ने नहीं, जस्टिस खोसा साहब ने, अज़मत सईद खोसा, जस्टिस खोसा साहब ने ये कहे थे। पर आप इनकी ज़बान आप देख लीजिए, आप इसे क्या कहेंगे? ये धमकी दे रहे हैं, बोखलाट का शिकार हैं। उससे पहले हम जिक्र कर चुके हैं और प्रोग्राम में जो राना सनाउल्लाह ने कहा था कि ये वो तागूती ताकतें हैं, एस्टैब्लिशमेंट का जिक्र किया, एस्टैब्लिशमेंट वो कर रहे हैं, और ये भी कहा उन्होंने और जो कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ था और ये था और वो है और सब कुछ है। अब इनको क्या कुछ डर लग रहा है? इनको बीच में केस अभी चल रहा है। जो जज साहिबान हैं वो कोई पीटीआई की तरफ झुके हुए नहीं, वो नून लीग की तरफ झुके हुए नहीं। जो वो देखते हैं, कभी सरजनश वो नईम बुखारी की कर देते हैं, कभी उनसे कहते हैं मखदूम अली खान से कि जी आपने आर्गूमेंट्स तो बड़े दिए पर आपने प्रूफ हमें कोई नहीं दे सके। जो कल के रिमार्क्स हैं बेंच के कि आपने बड़े दलाइल दिए पर कोई आपने प्रूफ नहीं दिया। अब वो हकीकत है। अब ये क्या, देखिए माजी को आप हटा नहीं सकते, जो रिकॉर्ड है
یہ 19 عدلیہ کا ماضی آپ نہیں، پارٹی کا جو فریق ہے اس کیس میں، آپ سوچئے تو صحیح کہ 1998 میں ایک کیس چل رہا ہے، چاہے تب کے چیف جسٹس کے ذہن میں جو بھی باعث ہو یا نہ ہو، آپ کا جواب کیا ہے؟ پہلے تو آپ تقسیم کر دیتے ہیں سپریم کورٹ کو، اور اس کے بعد آپ باقاعدہ ایک فزیکل حملہ کر دیتے ہیں اس پہ۔ دیکھیے سپریم کورٹ بھی تیار ہو گئی تھی علیحدہ ہونے کے لیے، سپلٹ ہونے کے لیے، سر وہ دونوں طرف کا معاملہ ہے نا، ادھر سے کوشش کی گئی، ادھر سے کوشش کامیاب کر دی ہو گئی، اب وہ وقت نہیں رہا، پر وہ جو اب یہ 2016 کا معاملہ سر، اگر یہ کوئی 2017 کا معاملہ ہے، 2017 کا معاملہ ہے، اگر سمجھتا ہے کہ وہ لوہے کے چنے اور ہم پھر کر سکیں گے، یہ صرف وہ تقریر کی حد تک ہے، بالکل ایسی لیکن بات کوئی فریق ثابت نہیں کر سکا یار صاحب، کوئی بھی فریق جو ہے نا وہ ثابت نہیں کر سکا۔ اب اگر پی ٹی آئی تمام ثبوت دے دیتی ہے، وہ کہتی بس ہم نے سب کچھ دے دیا، آپ کنوکٹ کر دیں۔ نہیں، اس کو کلیریفائی دیں، یہ اسٹیٹمنٹ نیڈز ٹو بی کلیریفائڈ۔ دیکھیں یہاں پہ بارے ثبوت کس کے اوپر ہے؟ جب شازیہ یہ کہہ رہی ہیں کہ کوئی بھی فریق ثابت نہیں کر سکا، تو یہ امپورٹنٹ سوال اس میں ہے کہ بارے ثبوت کس کے اوپر ہے؟ وہ تو آج سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ بارے ثبوت شریف فیملی کے اوپر ہے۔ نہیں، پر شازیہ آپ دیکھیں نا، بات سنیں، 1999 میں جو بڑا بیٹا ہے، چھوٹا بیٹا نہیں، وہ کہہ رہا ہے میں طالب علم ہوں، یہ ریکارڈ پہ ہے، وہ ٹم سیباسٹین کے انٹرویو میں، اور میں وہ پیسے آتے ہیں پاکستان میں، میں رہ رہا ہوں۔ یہاں پتہ چلتا ہے کہ پتہ نہیں جو پیناما کے دستاویزات ہیں کہ ان کی ملکیت 1992 اور 93 سے آ رہی ہے، تو 1992-93 سے ہے، تو حسین نواز نے کون سا تب وہ کیا کہ وہ پہلے سے آ کے انہوں نے وہ خرید لیا؟ اس کا کلیریفائی کرنا۔ اچھا یہاں سے تھوڑا سا پیچیدہ معاملہ ہے، دیکھیے 92-93 میں ایک بیٹے نے شاید غلط کلامی کی کہ یہ ہمارے نہیں ہے، میں کرا، اس کے نتیجے میں اس کی بنیاد بنا کے کیا وزیر اعظم کو نااہل قرار دیا جا سکتا؟ نہ، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ابہام ہے، جس پہ یہ الزام لگا ہوا ہے، اس نے یہ کلیئر کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ منی ٹریل ثابت کرنا شریف خاندان کا کب ہو جائے؟ سر منی ٹریل ایک ملکیت، تو ملکیت تو وہ قبول کر چکے ہیں، اس میں تو کوئی سب ملکیت وہ مانتے ہی نہیں ہے کہ پرائم منسٹر کی ہیں، وہ بیٹے کے پاس کیسے چلی گئی؟ سر میرا ایک بیٹا ہے، ایچ ایس این کالج میں پڑھ رہا ہے، میں آج کہہ دوں جی وہ 60 مربع اس کے ہیں، اس کے پاس کیسے چلے گئے؟ میں نے کہاں سے دیے؟ اس نے کون سا ہنر دکھایا جو وہ 60 مربعوں کا مالک بن گیا؟ اور ایک اور فرق یہ ہے کہ آپ پبلک آفس اس وقت ہولڈ نہیں کرتے ہیں۔ اگر کوئی پبلک آفس ہولڈ کر رہا ہے اور اس کے پاس اتنی جائیداد نکل آتی ہے یا اس کے بچوں کے پاس نکل آتی ہے، جس کا وہ ذکر نہیں کرتا، ڈکلیئر نہیں کرتا، بہت زیادہ بوجھ میں پڑ نہیں جاتا، کرتا، بالکل نہیں ہے، وہ میرے پہ آتا ہے کہ بھائی دیکھیں آپ کا 1999 میں بڑا بیٹا، چھوٹا نہیں، وہ تو زیر تعلیم تھا۔ آپ کی بیگم صاحبہ کہتی ہیں، وہ بھی ریکارڈ پہ ہے، کہ وہ ہم نے تعلیم کے لیے ان کو وہاں پہ رکھا ہوا۔ 1998 میں خواجہ آصف صاحب نے ڈان میں کہا تھا ایک ہے، انہوں نے کہا 4 نہیں ہے۔ سر چودھری نثار نے کہا ہے کہ یہ تو 20 سال پرانے، اب تک اس کی پیمنٹ نہیں دی گئی۔ صدیق الفاروق نے کہا ہے، وہ کہاں سے سارے وہ کرے؟ تو آپ نے ثابت کرنا ہے کہ دیکھیے یہ جو 1999 یا 98 میں تھے، یہ تب بچے تھے، لیکن ان کا کاروباری ذہن اتنا اچھا تھا کہ لنڈن میں انہوں نے کاروبار کیا اور یہ سارے پیسے کما دیے۔ تو آپ کو ثابت کرنا ہے نا۔ اچھا سپوز، اگر ہم سپوز کر لیتے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں، جب وہ ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں، صرف شریف خاندان خطرے میں پڑے گا یا نون لیگ کی سیاست خطرے میں پڑ جائے گی؟ نہیں دیکھیے، یہ بہت آگے چلی گئی، یہ بہت بڑا مفروضہ، اور اس کے اوپر آپ پوری عمارت تعمیر نہیں کر سکتے۔ اس پہ نہیں، اس لیے کہ بچوں کا سیاست سے تو کوئی تعلق نہیں ہے نا، حسین نواز، حسن نواز کا، لیکن مریم نواز کو تیار کیا جا رہا تھا۔ اگر یہ 92-94 سے بالکل ثابت ہوتا کہ ان لڑکوں کی ملکیت ہے، ان کا کاروبار ہے، پھر تو وزیر اعظم پہ کچھ بات ہی نہیں آتی۔ بات یہاں پہ سارا ان کے لیے مسئلہ یہ بنا ہوا ہے کہ جب ان سے منسوب یہ جائیدادیں کی جا رہی ہیں، تب وہ زمانہ طالب علمی میں تھے، اپنی زبان سے وہ کہہ رہے ہیں ہم طالب علم۔ مجھے یہ سوال اس لیے آیا تھا، رانا ثناء اللہ نے یہ سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ اگر ڈسکوالیفائی کیا گیا تو پھر رد عمل بہت برا آئے گا، اور کیا نام ہے اپنا نون لیگ کے ایک اور رہنما ہیں، انہوں نے سندھ کے، انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر نواز شریف ڈسکوالیفائی ہوں گے تو ہر نون لیگ کا ورکر نواز شریف بنے گا۔ یہ کل سے سٹیٹمنٹ آ رہے ہیں۔ جیسے وہ آگے دوڑ پڑے ہیں نا، ابھی تک کیس تو وہ چلا نہیں ہے، ابھی تک تو ان کے وکلان نے دلائل ہی نہیں مکمل کیے۔ شاہد حامد نے آج شروع کیا،
اس کے بعد وہ جو رہ گئے ہیں ہمارے دوست سلمان اکرم راجہ جو ہیں وہ رہ گئے ہیں. لیکن ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ سلمان بٹ سے لے کے سلمان اکرم راجہ تک اور شاہد حامد تک کاغذ کا کوئی ایک ٹکڑا بھی سوائے قطری کے اور کوئی نہیں لا سکے. بھئی آپ ثابت کریں 92, 93, 94 میں کہ یہ دستاویز ہیں نیلسن نیسکول کے, ملکیت جو ہے وہ حسین کی اور حسن کی. اچھا ایک اور فرق سامنے رکھ لیجیے صاحب, دیکھیے جب ڈیوڈ کیمرون کا معاملہ سامنے آیا تو انہوں نے چیلنج نہیں کیا اپنی اپوزیشن کو کہ مجھے عدالت میں لے کے جائیں. وہ خود آئے, اپنے دستاویزات انہوں نے سامنے رکھے, سب کے پبلک کو کھول دی. انہوں نے کہا کہ یہ میرے کاغذات ہیں, یہ میری ٹریل ہے, یہ آپ سب دیکھ لیجیے. یہاں پہ ہمیں وزیر اعظم کو عدالت میں لے کے جانا پڑتا ہے اور ان کو فورس کرنا پڑتا ہے کہ آپ یہ کام کریں. نہیں مان رہے, کسی چیز پہ نہیں مان رہے, وہ کوئی بات نہیں مان رہے, لیکن وہ اتنے تضاد سامنے آ گئے ہیں, ان کی طرف سے کوئی خاطر خواہ ایکسپلینیشن, جواز, کہانی کوئی سامنے نہیں آئی. اچھا دنیا واچ کر رہی ہے, آپ دیکھیں نا ICIJ والے جو ہیں وہ روزانہ کی پروسیڈنگ واچ کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ سپریم کورٹ میں آپ کا یہ مقدمہ چل رہا ہے, ہم عوامی مفاد میں ان پبلک انٹرسٹ یہ چیز دے رہے ہیں. جرمنی اور مسائل میں گھرا ہوا ہے, ان کے وہ مہاجرین ہیں, انگلا مرکل کی پوزیشن خراب ہے, لیکن وہ جرمن اخبارات کی بھی نظریں یہاں پہ ہیں. اور ان سے پوچھا گیا یہ, تو انہوں نے کہا دیکھیے تمام ملکوں میں جہاں پہ پیناما پیپرز ہوئے یا تو انکوائریز وہاں پہ مکمل ہو گئی ہیں یا اس کا کوئی نتیجہ نکلا ہے. پاکستان ایک واحد ملک ہے جہاں پہ انکار کیا جا رہا ہے, کوئی ہمارا نہیں. لیکن یہ بات ہے کہ یہ جو دونوں فریقیں انہوں نے پاناما لیکس میں عوام کو اتنا الجھا کے رکھ دیا کہ 9 مہینے سے اور کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. سر دیکھیے الجھائے نہیں, ایک ذہن لوگوں کا بن گیا یار کہ یہ ٹھیک بات نہیں ہے, کوئی نہیں, کوئی صفائیوں کے سرٹیفکیٹ کوئی نہیں دے رہا. اگر ایسی بات ہوتی تو ہمارے دوست رانا ثناءاللہ کی زبان ایسے نہ ہوتی. خواجہ سعد رفیق وہ بھی ہمارے دوست ہیں, وہ لوہے کے چنے نہ بن گئے ہوتے, انہوں نے اپنے آپ کو لوہے کا چنا بنا لیا ہے. اور اس قسم کی وہ, اور ہر ورکر وہ بن جائے گا فلانا. جب یہ کاروبار تو سریے کا ہے نا, سریے کا ہے, لیکن 99 میں جب مشرف کی جو ہوئی تھی, جب کو تھا ہوا, سب پورے وہ اس دور میں نون لیگ مال لاہور پہ 125 سے زیادہ آدمی اکٹھے نہیں کر سکے تھے. اور یہ نواز شریف کا تاریخی جملہ ہے. ایک نون لیگ کی میٹنگ میں جب وہ نعرہ ہوا قدم بڑھاؤ نواز شریف ہم تمہارے ساتھ ہیں, تو نواز شریف نے کہا تھا کہ میں نے جب وہ پیچھے دیکھا تھا وہاں کوئی بھی نہیں تھا. یہ سنے سعودی عربیہ میں انہوں نے خود کہا تھا جب, اور ہنس کے, ان کا سینس آف ہیومر ہے ان کا, میاں نواز شریف کا, یہ انہوں نے کہا. تو یہ ایسی باتیں ہیں کہ ہم یہ کر دیں. اوبرمائر جو جرنلسٹ ہیں جرمن اخبار کے, وہ خود سے آج انہوں نے جو ٹویٹ کیا وہ کہہ رہے ہیں کہ وائی آر وی پبلشنگ پیناما پیپرز پاکستان ڈاکیومنٹس ناؤ, اس وقت ہم یہ سب چیزیں شائع کیوں کر رہے ہیں. اور اس کا جواب دیتے ہیں اف دیر از اے سپریم کورٹ کیس, کہ سپریم کورٹ میں کیس چل رہا ہے, people should know the documents in public interest. نہیں, وہ اوبرمائر جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور یہ سازش ہو رہی ہے نون لیگ کی. اب دوبارہ سے اسٹیبلشمنٹ یہ کر رہی ہے, یہ سازش ہو رہی ہے نون لیگ. ابھی تو کیس سپریم کورٹ میں ہے اور ابھی آنے والے دنوں میں اس حوالے سے کئی باتیں اور بھی سامنے آئیں گی. ناظرین بریک لیں گے اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے ملتان میٹرو کا دھوم دھام سے افتتاح ہوا. نواز شریف صاحب نے بڑا ہی جوشیلا خطاب کیا. تو سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے اس ملک میں جہاں پہ تعلیم اور اسکول میسر نہیں ہے وہاں پر میٹرو بس اور لیپ ٹاپ جو ہے وہ تھما دیے جاتے ہیں. کیا ہمارے ارباب اختیار کی پرائرٹیز یہی ہیں؟ بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, اور بات ہم کریں گے ملتان میٹرو بس سروس کا افتتاحی تقریب آج ہوئی اور وزیر اعظم صاحب نے نہ صرف جوشیلا خطاب بھی کیا بلکہ انہوں نے کہا کہ کسی کو پاکستان دیکھنا ہے تو وہ آ کر ملتان دیکھ لے. ایاز صاحب, ہم نے سنا تھا جس کو پیرس دیکھنا ہے وہ آ کے لاہور دیکھ لے. تو یہ یہ ہے ان کا وہ جو ہے ایک کہ جی میٹرو بس بن جائے, فلائی اوور بن جائے, موٹر وے بن جائے, وہ دکھانے کے لیے ہم یہ ترقی کر رہے ہیں. لیکن اس سے یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہی چیز ہے عوام کو, میں یہ نہیں کہوں گا بے وقوف بنانے پر, بہلانے کے لیے. اور ہم اتنے الیکشنز جیت چکے ہیں, اتنے بار وزیر اعظم ہم بن چکے ہیں,
تو یہی شاید وننگ فارمولا ہے. لیکن اس سے کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ پاکستان کے پاس وسائل ہیں تھوڑے. آپ نے جو ترجیحات بنائی ہیں, جو وسائل ہیں, وہاں پہ آپ نے میٹرو بس پنڈی میں بننی ہے, وہاں بننی ہے. پنڈی کے ہسپتالوں کی کیا حالت ہے وہ آپ کا کوئی فکر نہیں ہے. لاہور میں آپ نے بنانی ہے, الیکشنز کے لیے آپ نے وہ میٹرو بس وہاں بنا دی, بالکل عین اسی وقت آپ کو فائدہ بھی ہوا. لاہور کے ہسپتالوں کی کیا ہے وہاں پہ حالت, وہ آپ کا کوئی سروکار نہیں ہے. اور ملتان میں بھی وہ ہمارے دوست ہیں خالد مسعود, جو کالمنسٹ ہیں, وہ دنیا میں لکھتے ہیں, انہوں نے اتنے کالم لکھے ہوں گے اس ملتان کی کہ جی ہمیں ملتان کو یہ نہیں چیز چاہیے, ملتان کی جو پرابلمز ہیں وہ اور ہیں. کاش اس میٹرو بس کے پیسے میں سے تھوڑا سا پیسہ ان مسائل پہ, پر وہ دیکھنی کیا چیز ہے, میٹرو بس ہے. تو آج وہ وہاں پہ وہ چلے گئے, اور غالباً آج وہ آپ کا کوئی رپورٹر ہے, وہ سٹینٹ والی جو کہانیاں ہیں وہ لاہور کی پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی میں اس کے وہ بتائیں گے. تھوڑا سا پیسہ ہے وہاں پہ آپ جھونک دیتے ہیں, جہاں پہ وہ تھوڑی سی نمائش ہو جائے وہاں پہ آپ وہ دو ایشوز میرے ذہن میں, دو ایشوز. ایک تو ترجیحات کے اوپر, جیسے آپ نے کہہ دیا کہ آپ کی ترجیح جو ہے وہ تعلیم ہونی چاہیے یا صحت ہونی چاہیے یا میٹرو بسز بنانی. دوسرا ایشو میرا بنتا ہے لاگت کے حساب سے, قیمت کے حساب سے. یہ 29 ارب روپیہ خرچ کیا جائے گا ملتان والی میٹرو بس پہ. 18.2 کلومیٹر اس کی لمبائی ہے اور 21 اسٹیشن ہوں گے اس میں. اب اس کو اگر آپ کمپیئر کریں, دنیا بھر میں جب میٹرو بسز کو کمپیئر کیا جاتا ہے تو فی کلومیٹر لاگت گنی جاتی ہے. جو لاہور والی میٹرو بس تھی اس پہ ہم نے $11 ملین فی کلومیٹر خرچ کیا تھا. اسلام آباد والی دنیا کی سب سے مہنگی ترین میٹرو بس تھی, اس پہ $20 ملین خرچ کیا گیا تھا پر کلومیٹر. ملتان والی پہ 16 ملین ہے. اس کو اگر آپ دنیا سے کمپیریزن شروع کریں تو احمد آباد جو انڈیا میں بنائی گئی تھی وہ لیسٹ ایکسپینسو, دنیا کی سستی ترین, اور وہاں پہ $2.4 ملین کا 1 کلومیٹر ہے. 20 ملین اور 2.4 کلومیٹر, 2.4 ملین, 2.5 ملین آپ سمجھ لیجیے. جو چائنا ہے وہ انڈیا سے تھوڑا سا مہنگا ہے, وہ $4.8 ملین پہ 1 کلومیٹر کی میٹرو بس بناتا ہے. پیرس کی بہت مہنگی میٹرو بس ہے اور بڑی سوفسٹیکیٹڈ, بڑی عمدہ بنی, وہ $7 ملین پہ بنی تھی. اور پیرس کے بعد جو دنیا کی مہنگی ترین تھی وہ استنبول نے بنائی تھی 8.8 پہ. ابھی پاکستان کی نہیں بنی تھی, 8.8 جو ہے یہ مہنگی ترین تھی. اور ہم نے کیا ہم نے اب ملتان والی 16 پہ بنائی ہے, اسلام آباد والی 20 پہ بنی تھی. نہیں, پر کوئی پوچھ گچھ نہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کچھ نہیں ہے یہاں پہ. لوہے کا کام بھی تو چل رہا ہے, تو کیا کوئی انٹرسٹ ہے نون لیگ کا؟ کیونکہ جب پہلی بار دور اقتدار میں آئے تو میٹرو بس سر وہاں سے شروع کی تھی. نہیں ہے, آپ اس پہ انفراسٹرکچر پہ آپ کر رہے ہیں, اس سے کون انکار سر؟ ریلوے بھی ہے, پی آئی اے بھی ہے, ان کے حالات دیکھیں آپ وہاں کوئی. اور یہاں پہ یہ جو بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں, چہتے ٹھیکیدار ہیں, ان کے نام بھی ہیں لوگوں کے ذہنوں میں, ان کو وہ سارے وہ پروجیکٹس وہ دیے جاتے ہیں. پر یہ تو چونکا دینے والی بات ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. ہماری لاگت بہت مہنگی آ رہی ہے, اور ترجیحات کے اوپر ہم پہلے بات کر چکے ہیں. ایاز صاحب, ایک اور بہت بڑا پروجیکٹ کا ٹینڈر سامنے آیا ہے. لاہور ایئرپورٹ کو ایکسپینڈ کیا جا رہا ہے, کوئی 77 ارب روپے کا بجٹ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے. ٹینڈر جو ہیں وہ اخبارات میں چھپے ہیں. اب لاہور ایئرپورٹ میں آپ غور کیجئے کہ 35 سے 36 تقریباً فلائٹس روز کی آتی ہیں, اس سے زیادہ نہیں آتی ہیں. اور اب آپ کا آلریڈی ایئرپورٹ بہت بڑا ہے. جو کرنٹ ایئرپورٹ ہے وہ تقریباً 6.6 ملین کو 66 لاکھ پیسنجرز کی کیپیسٹی کا ایئرپورٹ آپ بنا چکے ہیں. اب آپ 77 بلین روپیز اور خرچ کرنا چاہتے ہیں انفراسٹرکچر کے اوپر, جس ایسے ایئرپورٹ کے اوپر جہاں کوئی فلائٹس ہی نہیں آ رہی ہیں. پر دیکھیے, بات یہی ہے کہ نہ کوئی پوچھ گچھ ہے, نہ کوئی پوچھنے والا ہے, نہ کوئی سوال کرنے والا ہے. آپ نے کل کے پروگرام میں کہا تھا کہ وہ 12 بلین روپے جو ہیں وہ تشہیری مہم پہ یہ آج آپ میٹرو بس اگر وہ بنا رہے ہیں, ٹی وی پہ بھی فوٹو آ جائیں گے. آج آپ نے اخبارات میں وہ اس کے اشتہار دیکھے ہیں, اتنے بڑے اشتہار, جو فل پیج اشتہار جو ہیں تمام اخبارات میں ہیں. اب کوئی صدقہ دے کے آپ کو اخبارات جو ہیں وہ مفت آپ کے اشتہار لے رہے ہیں, آپ کو کوئی پیسے نہیں دینے پڑتے. پر یہاں پہ میرا خیال ہے کوئی اکاؤنٹیبلٹی کچھ نہیں ہے. جو پیناما پیپرز کی جو میرا خیال اہمیت ہے
کہ اس طرف ایک قدم لیا جا رہا ہے، پتہ نہیں وہ خاطر خواہ کچھ نتائج آتے ہیں یا نہیں آتے، پر پہلی دفعہ کٹہرے میں ایسے مشکل سوالات پوچھے جا رہے ہیں، اور جو یہاں بل پڑ رہے ہیں ماتھے پہ، اور یہ جو زبان آ رہی ہے اسی لیے کہ ہمیں پوچھنے والا کون ہے، یہ پوچھا کیوں کیا جا رہا ہے؟ ہماری عوام جو ہے وہ صرف ترقیاتی منصوبوں پر ہی ووٹ دے رہی ہے؟ کیونکہ ابھی پنجاب کارڈیالوجی میں جو جعلی سٹنٹ کے حوالے سے جو خبر شائع ہوئی تھی، وہ ہماری رپورٹر ہیں 92 کے نمائندہ ہیں ہمارے سلیم شیخ، انہوں نے یہ خبر بریک کی تھی۔ سلیم شیخ، یہ جعلی سٹنٹ کے حوالے سے آپ نے خبر بریک کی تھی، ذرا اپڈیٹ کریں۔ جی، میں نے جو خبر دی تھی وہ تھی کہ غیر رجسٹرڈ سٹنٹ جو ہے وہ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں جو ہے وہ ڈالے جا رہے ہیں، اور اس میں جو ہے وہ سٹنٹ مہنگے داموں خریدے جا رہے ہیں، جبکہ جو رجسٹرڈ سٹنٹ تھے وہ 1,10,000 روپے کا تھا، اور غیر رجسٹرڈ سٹنٹ جو ہے وہ 1,15,000 روپے کا تھا، اور ہمارے پاس جو دستاویزات آئی تھی وہ صرف 100 سٹنٹ کی تھی، جبکہ ہمارے جو ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ تقریباً 900 کے قریب جو سٹنٹ ہے وہ غیر رجسٹرڈ جو ہے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی سے خرید کر جو ہے وہ مریضوں میں ڈالے گئے، وہاں پر استعمال کیے گئے، اور اس طرح جو ہے وہ کروڑوں روپے کی جو ہے وہ اس طرح کرپشن ہوئی ہے۔ اور آج ہم نے ابھی تھوڑی دیر قبل ایک سٹوری بریک کی ہے، اور اس میں جو اس کمپنی کی میڈٹرون کمپنی کی جو زونل مینیجر ہے وہ رقص سرور کی محفل میں مصروف ہیں، اور اس میں جو چیف ایگزیکٹو پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی پروفیسر نجیب نہاد ملک ہیں، وہ اس محفل میں موجود ہیں، اور وہ جو خاتون ہیں وہ اپنے جو جلسے ہیں پروفیسر نجیب نہاد ملک چہرے پر جو ہے وہ بکھیر رہی ہیں، اور اس طرح جو ہے وہ تمام جو کہانی ہے اندرونی وہ بے نقاب کی ہے کہ اصل کہانی جو ہے وہ یہ رقص و سرور کی محفلوں کی وجہ سے جو ہے وہ غیر رجسٹرڈ اور مہنگے سٹنٹ خرید کر جو ہے وہ جو مریضوں کے ساتھ دھوکہ کیا گیا، اور حکومت کو بھی جو ہے وہ کروڑوں روپے کا نقصان پہنچایا گیا۔ اچھا، یہ بتائیے کہ حکومت کا کون سا ڈپارٹمنٹ، کون سا ادارہ، کس کی رسپانسبلٹی بنتی ہے یہ سٹنٹس کو ریگولیٹ کرنے کی؟ جی، ریگولیٹ کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ بنتی ہے وفاقی حکومت کی کارروائی کے ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی جو ہے اس کا جو کام ہے کہ وہ رجسٹر کرے، اور اس میں رجسٹر بھی کیے 55 کمپنیز جو ہیں وہ سٹنٹ کے حوالے سے رجسٹر کیے ہیں، اور 55 کمپنیز جو ہیں وہ سفیشینٹ ہیں کہ وہ مریضوں کو سٹنٹ فراہم کر سکتی ہیں، لیکن کیونکہ اس میں شامل ہوتی ہے غیر رجسٹرڈ جو ہے وہ سٹنٹ خریدے گئے، اور پھر اس میں جو ہے جواز کے بنائے گئے کہ یہ FDA سے اپروو شدہ جو ہے وہ سٹنٹ ہے، اس لیے جو ہے مریضوں کی بہتر صحت کے لیے جو ڈالے جا رہے ہیں۔ جب ہم نے FDA کی سائٹ پر جا کے اس سارے معاملے کو دیکھا تو FDA کا کہنا ہے کہ میڈٹرون کمپنی کا جو سٹنٹ ہے وہ رجسٹرڈ ہی نہیں ہے، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ امریکہ میں جو ہے یہ سٹنٹ تجرباتی بنیادوں پر استعمال ہو گئے، اور تجرباتی بنیادیں یہ ہوتی ہے کہ جب جانوروں کے بعد جو انسانوں پر جو ہے ایک پیج آتا ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے، جب وہ اپرووڈ ہو جاتے ہیں تو پھر اس کو سیل کے لیے جو ہے وہ مارکیٹ دیا جاتا ہے۔ ابھی امریکہ میں تو یہ مارکیٹ نہیں ہے، لیکن کہا گیا کہ یہ جو FDA سے FDA جو اپروو کرتی ہے وہ ویزا کے لیے کرتی ہے، لیکن نہیں، آپ نے کہا کہ آپ نے کرپشن کا ذکر کیا، یہ کرپشن آپ کا اشارہ کس طرف ہے؟ جی، جو کرپشن ہے وہ جو انتظامیہ ہوتی ہے، جو ہاسپٹل کا چیف ایگزیکٹو ہے جس پر اس کے دستخط بھی موجود ہے کہ یہ FDA سے اپرووڈ ہے، اور خریدے بھی گئے 1,15,000 25,000 روپے کا سٹنٹ، تو پھر چیف ایگزیکٹو جو ہے اس کی مرضی کے چلیں، بہت بہت شکریہ سلیم شیخ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ایاز صاحب، ہم نے بات وہی کی کہ نہ تعلیم اور نہ صحت ان کی ترجیحات میں ہے، اب جب ترجیحات میں نہیں ہوں گے تو پھر اسی طرح کی انتظامیہ بھی جو ہے وہ کرپٹ ہوگی اور حالات بھی یہی رہیں گے۔ صبح دیکھیے، بس یہی ہے کہ وہ دیکھیے نا، جو ایمفسس ہے میٹرو ٹرین ایک بن جائے، ملتان میں بن جائے، کسی سے آپ نے پوچھا کہ وہاں پہ ضرورت ہے نہیں ہے، پر نہیں ہے، آپ نے وہ کرنا ہے، تو یہ اپروچ جو ہے ہمیشہ سے رہا ہے اور بڑی دیر سے رہا ہے، لیکن جیسے ہم نے پہلے وہ بات کی کہ یہ کامیاب ابھی تک ایک سیاسی اسٹریٹجی کے طور پہ کامیاب رہا ہے۔ صرف میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب کہ اب جو ہے آ کے اس سارا بیڑا غرق جو کیا ہے، جو مزہ حکومت کا جو ہے مزہ کیا ہے اس پیناما پیپرز نے کیا، خراب کیا، آپ نے اس کو گیم چینجر کہا ہے آج، تو یہ اس نے ان کا مزہ خراب کر دیا۔ نہیں تو ہم کچھ ماہ پہلے بھی ہم یہ کہہ چکے ہیں، ہمارے یار دوست کہنے لگ پڑے تھے کہ اگلی الیکشن بھی ان کی جیب میں ہے، جو حکمران جماعت ہے کوئی اس کو نہیں ہوگا، سارا کچھ جو خراب کر رہی ہے
وہ یہ پینما کیس ہے، وہاں سے شروع ہوا ہے، اور یہ جو ہے ماحول اس نے خراب کر کے حکمران جماعت کے لیے دنیا میں اکانومسٹ جو ہیں، لیڈنگ اکانومسٹ جو ہیں، وہ اس وقت بحث کر رہے ہیں کہ یہ میٹرو بسز بنانے سے، سڑکیں بنانے سے کیا ملک کی معاشی ترقی ہو سکتی ہے یا نہیں، وہ لنک ہے دونوں کے آپس میں یا نہیں۔ 3 دن پہلے اکانومسٹ نے ایک بہت پرومیننٹ آرٹیکل دیا ہے پاکستان کے حوالے سے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ روڈز بنائے چلے جا رہے ہیں جو کہیں نہیں جا رہی، جن کی کوئی منزل نہیں ہے، اور آپ ایئرپورٹس بنائے چلے جا رہے ہیں، آپ ریلویز بنائے چلے جا رہے ہیں۔ اس سے معاشی ترقی نہیں ہوگی، صرف اس پیریڈ کے دوران جس دوران وہ بنائی جاتی ہیں، اس دوران آپ کی امپلائمنٹ جو ہے، روزگار کے جو ہیں ایونٹس وہ بڑھ جاتے ہیں، معاشی ترقی کا اس سے ڈائریکٹ رول نہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے سابقہ حکمرانوں کی بھی درست ترجیحات نہیں تھی اور ہمارے موجودہ کی بھی نہیں۔ اب 2018 میں کیا نون لیگ ان منصوبوں کے بہا پہ الیکشن جیت سکتی ہے؟ یعنی بریک لیں گے ناظرین، بریک کے بعد آئیں گے تو بات کریں گے۔ سرکاری ملازم چاہے وہ فوجی ہو یا سول ریٹائرمنٹ کے بعد اس کو زمین الاٹ کی جاتی ہے، مگر اس خبر میں ایک خبر یہ ہے کہ جنرل راحل شریف صاحب کو جو الاٹ شدہ زمین ہے اس میں انوکھی بات کیا ہے۔ بریک کے بعد بات کرتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، اور جیسا کہ سابق آرمی چیف جنرل راحل شریف جنہوں نے اپنا بہترین ٹینیور گزارا ہے، اس خبر کے بعد، ان کے ریٹائرمنٹ کے بعد کچھ خبریں ان کے حوالے سے آتی رہی ہیں، لیکن اس بار جو ایک خبر آئی ہے وہ جنرل راحل شریف کے کہ الاٹ شدہ زمین، وہ الاٹ شدہ زمین میں کون سی ایسی بات ہے جس نے اس کو انوکھا بنا دیا ہے؟ اس خبر کو غلط پریزنٹ کیا گیا ہے؟ دیکھیے شازیہ، فوجی افسران خاص طور پہ چھوٹی رینکس پہ بھی، بڑے رینکس پہ بھی، ان کو کچھ مراد ملتی ہیں اور ان کو کچھ زمین وغیرہ الاٹ ہوتی ہے۔ آپ اس پہ تو بحث کر سکتے ہیں کہ آیا فوجی افسروں کو یہ ملنا چاہیے یا نہیں، اس میں پھر ساری فوج اس کے لپیٹ میں آتی ہے۔ لیکن جو آج کے اخبارات میں، ایک آدھ اخبارات میں، اس کا اردو اور انگریزی جو ہے، جس طریقے سے یہ خبر آئی ہے، جس طریقے سے اسے نمایاں پیش کیا گیا ہے، جس قسم سے اس کی وہ ہیڈ لائن لگائی گئی ہے، اس سے تاثر یہ ملتا ہے کہ اس میں کوئی گڑبڑ ہے، اور تاثر یہ ملتا ہے کہ یہ دیکھیں سپہ سالار بڑے وہ یہ تھے، فاٹا کے فاتح تھے، اور کراچی میں کیا تھا اور یہ کیا تھا، تو ان کو 50 ایکڑ ملے ہیں جب وہ کور کمانڈر تھے، جب وہ 3 اسٹار جنرل تھے، جو ملتے ہیں، اور جب آرمی چیف بنے تو انہیں 40 ایکڑ اور ملے۔ مطلب یہ کل جو ہے 4 مربع زمین بنتی ہے۔ آنرری کیپٹن سے لے کے ان کو بھی زمین ملتی ہے۔ یہ فوج کا ایک وہ ہوتا ہے، جو رینک بڑھتی ہے آپ کو ہوتا ہے۔ اس سے یہ تاثر اس خبر سے ملتا ہے کہ دیکھیں، جس کو آپ نے بڑا پارسا بنایا ہوا تھا، جس کو آپ نے ہیرو بنایا ہوا تھا، جنہوں نے پتہ نہیں کیا کیا دہشت گردی کا کیا تھا، نکلے تو بیچ میں وہ 50 ایکڑ وہاں سے الاٹ کروا لی، 40 ایکڑ وہ۔ تو یہ جو ہے جس طریقے سے وہ آپ ایک پکوان کو پیش کرتے ہیں، پکوان میں کوئی چیزیں غلط نہیں ڈلی ہوئی، وہ خبریں نہیں، پر جو اندازے آپ کا وہ جو پیش کرنے کا ہے، اس سے ایک تاثر جو ہے افسوسناک نکلتا ہے۔ سب دال میں کچھ کالا تو نظر آتا ہے دو حوالوں سے۔ دیکھیے، پہلی چیز تو یہ ہم نے فرد اس کا حاصل کیا ہے، اور اس میں جو پریویس اونر ہے، جو سابقہ مسروقہ ہے، وہ صوبائی حکومت ہے۔ دا وے آئی انڈرسٹینڈ دس ورکس از کہ اے جی برانچ جو ہے، جو ایڈجوٹنٹ جنرل برانچ ہے فوج کے اندر، وہ اس کے پاس 2 ایلوکیشنز ہیں، ایک بارڈر ایریا کے حوالے سے، وہاں پہ افسران کو زمین ملتی ہے، اور ایک ویلفیئر کے حوالے سے جہاں پہ شہداء کی بیواؤں کو زمین ملتی ہے۔ یہاں پہ ملکیت میں صوبائی حکومت ہے، اور وہ صوبائی حکومت جو ہے وہ ڈائریکٹ ٹرانسفر کر رہی ہے راحیل شریف صاحب کے نام کے اوپر۔ اور دوسرا ایشو ٹائمنگ کا ہے۔ دیکھیے دسمبر، یہ اس میں جو فرد کی ڈیٹ ہے یہ 29 دسمبر سن 2014 ہے۔ اس وقت کیا ہو رہا تھا پاکستان کے اندر؟ اس وقت اسلام آباد میں دھرنا ہو رہا تھا ایک بہت بڑا۔ اب ایک تو ٹائمنگ کا حوالہ ہے کہ آپ اس وقت یہ ایلوکیشن کیوں کر رہے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ ملکیت جو ہے وہ صوبائی حکومت سے جا رہی ہے۔ یہ سر بارڈر، آپ مجھے بتائیے کہ جنرل اسلم بیگ کو کیا ملا، جنرل آصف نواز کو کیا ملا؟ کیا یہ بیدیاں روڈ پہ زمین ہے؟ یہ بارڈر ایریاز والا جو علاقہ ہے یہ جنگل ہوتا ہے، یہاں پہ بیابان، یہاں پہ پھر فوجی افسران ان کو لینے کے بعد ڈیولپ کرتے ہیں۔ یہ بیدیاں روڈ کے اوپر زمین مل رہی ہے۔ وہاں پہ BRB کینال پہ آپ چلے جائیں، وہاں پہ تمام جو زمین ہے
वो फ़ौजी अफसरान को अलॉट आज से नहीं की गई, बहुत अरसा पहले से की गई है। मैंने जैसे पहले आपसे कहा कि आप इस पे तो एतराज़ कर सकते हैं कि देखिए इस्लामाबाद में वफाकी सेक्रेटरियों को 2 प्लॉट्स नहीं मिलने चाहिए। आप ये तो कह सकते हैं कि डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटीज़ नहीं बननी चाहिए। हम ये तो बहस कर सकते हैं कि ये जो मुराद फ़ौज लेती है ये अच्छी नहीं है। पर ये जो आप कह रहे हैं कि पंजाब हुकूमत की मलकियत है, इससे तासुर जो है वो बिल्कुल गलत आता है। जहां ये फर्द हमारे पास है सब मेरी गुजारिश तो आप सुन लें, जो ज़मीन सिंध में अलॉट होगी और बॉर्डर एरिया में होगी वो सिंध हुकूमत की मलकियत होगी। फौज की मलकियत जो है ये बॉर्डर एरियाज में एग्रीकल्चरल लैंड नहीं है, आती प्रोविंशियल गवर्नमेंट से है। वो एक बाकायदा प्रोविंशियल गवर्नमेंट इनको देता है एजी ब्रांच को, फिर एजी ब्रांच आ गया तो ये अच्छा दूसरे का जवाब एक प्रोसेस से ये होता है। इतनी कीमती जमीन इससे पहले कभी जनरल जहांगीर करामत को कभी मिली है, इशफाक परवेज कयानी साहब को कोई मिली थी। ये बेदियां रोड के ऊपर कोई 1 अरब से ज्यादा की इसकी मालियत बताई जा रही है। बात सुने, ये सारी की सारी जो जमीनें हैं बेदियां रोड पे जो आप देखते हैं, जो लाहौर है, लाहौर से लेके बॉर्डर तक जमीनें हैं, सारी की सारी बॉर्डर जमीनें हैं। अब ये महंगी हो गई हैं, पर ये आपका कहना कि किसी और को अलॉट नहीं हुआ, देखिए ना, इससे आपकी गुफ्तगू से तासुर ये मिलता है कि जनरल राहिल शरीफ को आउट ऑफ द वे जो है कोई फेवर दिखाया गया। और आप ये कह रहे हैं कि क्योंकि धरना चल रहा था तो धरने का जोर खत्म करने के लिए उस वक्त टाइमिंग इसके साथ मिलता है। देखिए ना, मतलब उसका टाइमिंग इसके साथ कुछ मिलता है। सर मैं गुजारिश कर रहा हूँ, जनरल परवेज मुशर्रफ को भी 50 एकड़ मिले थे एज कोर कमांडर। मुझे उनका आर्मी चीफ का नहीं पता कि आर्मी चीफ के, क्योंकि उन्होंने जब आर्मी चीफ बने थे उन्होंने अपने एसेट्स डिक्लेयर किए थे और उन्होंने भी किए थे। तब सारे जो हैं 3 स्टार जनरल्स उनके 50-50 एकड़ ज़्यादा उस वक्त भावलपुर में और इन जगहों में थे। मैंने एक मजमून भी लिखा था जिसमें मैंने कहा था कि भावलपुर में तो ज़मीन फिर रहेगी नहीं, जिस तरीके से आप 50-50 एकड़ दे रहे हैं। अब उस पर आप बहस कर सकते हैं, पर ये जो कोई 4 स्टार जनरल है जिसको इस मैग्नीट्यूड का इतनी बड़ी इतनी कीमती ज़मीन मिली हो? सर मैं कह रहा हूँ कि सारे जो आर्मी चीफ्स हैं उनको ये मिलता है। नहीं, रिटायरमेंट के बाद मिलता है, रिटायरमेंट से पहले मिलता है? सर उनका जब आप एक रैंक पे आप पहुंचते हैं, अच्छा, तो कहते हैं कि इस रैंक के जो है वो आप एंटाइटल्ड हैं। जो 3 स्टार जनरल है उनको ये 50-50 एकड़ जो एक लंबी आपको लिस्ट मिलेगी। तो ये जो तासुर है कि पंजाब हुकूमत ने कोई बड़ा बेजा जो फेवर किया है जनरल, ये बिल्कुल गलत है। चलें, अब ये खबर ही थी नाज़रीन, इस पे हमने डिस्कस किया। इस प्रोग्राम से डॉक्टर फ़ारूक सलीम, अयाज़ अमीर, शाज़िया खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।